सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत। भाइयों, गौर करो कि जब तुम बुलाए गए थे तब तुम क्या थे, क्योंकि जिस्मानी लिहाज से तुम्हें बहुत कम दानिश्वर बारसूख या शरीफ खानदानों में शुमार किए जाते थे, लेकिन खुदा ने उन्हें जो दुनिया की नज़रों में बेवकूफ़ हैं चुन लिया ताकि आलिमों को शर्मिंदा करे, और उन्हें जो दुनिया की नज़र में कमज़ोर हैं चुन लिया ताकि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे। खुदा ने इस जहान के कमीनों, हकीरों, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के हजूर में फख्र न कर सके। लेकिन तुम खुदा की तरफ से मसीह यस्सु में हो, जिसे उसने हमारे लिए हिकमत, रास्तबाजी, पाकीज़गी और मुखलिसी ठहराया, ताकि जैसा लिखा है कि अगर कोई फख्र करना चाहे तो खुदावन पर फख्र करे। आप में से कोई ऐसा शख्स जिसको जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिला हो कि उसको फख्र से कोई बात कहने का शर्फ हासिल हुआ हो, या ऐसा कोई वाक़या जो वो फख्र के साथ बता सकता है उसके ख़ानदान में, उसके रिश्तेदारों में, उसकी कलीसिया में, कि वो फख्र के साथ भी बात शेयर कर सकता है? इससे कोई है आप लोगों में? आज का मेरा टॉपिक फख्र है, और उसके बाद मेरा दूसरा टॉपिक है खुदा को जानना और समझना। यर्मिया का हवाला अभी हमने आपके सामने स्टडी किया कि कोई इंसान अपनी अकल पर और अपनी ताकत पर और अपने माल पर फख्र ना करे। अकल, दानिश या बड़ी सोच समझ के करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम अक्लमंद कहते हैं। दुनिया में बड़े लोग अक्लमंद गुजरे हैं। हम सबसे पीछे चले जाएं दुनियावी तौर पर तो अरस्तु यूनान का अहले फलसफा की दुनिया का एक शख्स था, और रिवायत है, ये हिस्ट्री में मिलता है कि उसने जो जमहूरी निज़ाम है सियासत का वो अरस्तु ने मुतारिफ करवाया, और अपने ज़माने का ये अक्लमंद तरीन इंसान तस्वर होता था, लेकिन वो भी अपनी इस अकल पर फख्र करता था, और एक वक्त आया कि वो ख़त्म हो गया। हकीम लुकमान का बड़ा चर्चा रहा। हकीम लुकमान के बारे में मशहूर था कि मौत के अलावा वो हर चीज़ का इलाज कर सकता है, लेकिन एक वक्त आया कि वो भी इस दुनिया से गुजर गया और अपना इल्म, अपनी अकल अपने साथ ही ले गया। बाइबल में आए तो सुलेमान के मुतालिक लिखा है कि तमाम रूए ज़मीन पर उस जैसा अक्लमंद इंसान नहीं था, और जनूबी अरब की मलका सबा बाइबल में लिखा है, रवायात में उसका नाम बिल्कीस लिखा हुआ है, जो मसाले और इत्रियात की ताजर थी, और वो अपने आप को बड़ी अक्लमंद समझती थी। उसको जब सुलेमान के बारे में पता चला कि एक शख्स है रूए ज़मीन पर जिसके बारे में मशहूर है कि वो बहुत अक्लमंद है, तो वो उसका इम्तहान लेने के लिए पहुंची, और जब उससे अपनी जहानत के सारे सवालात, उसके जवाबात ले लिए, तो इस बात की कायल हो गई कि वाकई इससे ज्यादा इस रूए ज़मीन पर कोई अक्लमंद इंसान मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सुलेमान से ज्यादा अक्लमंद वाकई इस दुनिया में नहीं आया? क्या दुनिया में किसी माँ ने किसी ऐसे शख्स को पैदा नहीं किया जो उसकी अकल को चैलेंज कर सकता? मेरे साथ रहिए और निकालिए लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 12वां बाब और उसकी 42वीं आयत। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 42वीं आयत, और मेहरबानी से जो सबसे पहले निकाले वो इसको पढ़े ऊंची आवाज के साथ। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 12 बाब और उसकी 42वीं आयत। हमें पता चलेगा कि क्या कोई सुलेमान से ज्यादा अक्लमंद भी इस दुनिया में आया था? जी,
मालिक उसे अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर करे। 12-20 देखिए, इसी पीछे 20 साइड लूका 12-20। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, और जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? 12:42 जरा पूरी पढ़िएगा माजरत के साथ। मगर लूका खुदा 12:42 लूका 12:42 42। खुदावन ने कहा, कौन है वो जानदार और अक्लमंद होगा जिसका मालिक उसे अपने नौकरों चाकरों पर मुकर्रर करे कि हर एक की खुराक वक्त पर बांट दिया करे। मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसे ही करते पाए। आगे। मैं हवाला बताने में माजरत के साथ गलती कर गया, और अभी मुश्किल है वो हवाला जहां लिखा है कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। लूका की इंजील में मैं हवाला इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यही हवाला था, शायद कोई बाप का चेंज हो गया, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। सुलेमान से भी अक्लमंद होने का एक शख्सियत दावा करती है, और वो हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह है, जिसने कहा कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो क्या कोई अक्लमंद इस दुनिया में यीशु मसीह को काट सका? नहीं। यीशु मसीह को काटने वाली कोई शख्सियत इसलिए पैदा नहीं हो सकती क्योंकि हर चीज को फना है, और जब यीशु मसीह जिंदा है तो वो अक्लमंद भी उस वक्त तक है जब तक वो जिंदा है। दूसरी बात जो यिर्मयाह नबी कहता है कि कोई ताकतवर अपनी ताकत पर फख्र न करे। 9 बाब 23वीं आयत में कि कोई ताकतवर अपनी ताकत पर फख्र न करे। ताकत मैं 3 किस्म की काउंट करवाना चाहूंगा। एक होता है जिस्म की ताकत, एक होता है इख्तियार की ताकत, और एक होती है हुस्न की ताकत। सबसे पहले जिस्मानी ताकत का हम देखते हैं, पुराने सूरमा जो होते थे वो अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा फख्र करते थे। हम मिसाल के तौर पर जाति जूलियत को देख लेते हैं, और पहला सैमुएल उसके 17 बाब और उसकी 4थी आयत के मुताबिक इसका 3 मीटर से भी ज्यादा लंबा कद था, और ये 40 दिन तक बनी इसराइल को ललकारता रहा, और बनी इसराइल में से कोई उसका मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। लेकिन 3 मीटर से ऊंचा शख्स और 40 दिन तक बनी इसराइल को ललकारने वाला पहलवान जब मरता है तो उसका फख्र किस तरह जमीन बोस होता है कि सिर्फ एक पत्थर से और फलाखन जैसे मामूली हथियार से और एक छोटे लड़के के हाथों वो शख्स मारा जाता है, और उसका फख्र, उसका गरूर सारा खाक में मिल जाता है। हम रेसलिंग अक्सर देखते हैं, रेसलिंग में एक पहलवान रिंग में आकर दूसरे पहलवान को ललकारता है, उसको जान से मार देने की धमकी देता है कि आज का मुकाबला तेरे साथ मेरा आखिरी मुकाबला होगा, आज के बाद मैं तुझे इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तू कोई और मुकाबला कर सके, तेरी हड्डी पसली को मैं तोड़ दूंगा। एडी ग्रोरे नाम का एक पहलवान था, वो रिंग में ही मुकाबला करते हुए ही दिल का अटैक हुआ और वो मर गया। ओन ब्रायन नाम का पहलवान था, इंडिया के ग्रेट काली के हाथों मारा गया। उनका फख्र, उनका गरूर कहाँ गया? जो ताकत वो मेडिसिन से हासिल कर रहे होते हैं उस पर वो गरूर कर रहे होते हैं। दूसरी होती है इख्तियार की ताकत। इख्तियार की ताकत में हम सबसे पहले सिकंदर आजम को लेते हैं। सिकंदर आजम कोई पहलवान नहीं था, सिकंदर आजम कोई कसरती जिस्म का मालिक नहीं इंसान था, बल्कि उसके पास इख्तियार की ताकत थी। उसके पास आर्मी थी जिसके इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए आर्मी को इस्तेमाल करता था, और उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतह की। उसने यूनानी हुकूमतों को मुत्तहद किया।
اور یونانی ثقافت کو اس دنیا میں رائج کیا، جس کی وجہ سے بائبل مقدس کے پھیلنے میں مدد ملی، کیونکہ یونانی زبان اس وقت عام زبان تھی اور یونانی زبان میں بائبل مقدس کے پھیلنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور یہ اختیار تھا سکندر اعظم کا۔ لیکن اس کا اختیار زمین بوس کس طرح ہوا؟ صرف ایک مچھر کے ہاتھوں وہ انسان مارا گیا، اور صرف 32 سال کی عمر میں۔ ایک اور شخصیت ہم لیتے ہیں قائد اعظم کی۔ اختیار کی طاقت تھی اس کے پاس، وہ اپنے اختیار کے بل بوتے پر پورا پاکستان اس قوم کو لے کر دے کے گیا، لیکن وہ خود کیا تھا؟ اس کو شیروانی بھی 0 نمبر کی پوری آتی تھی، وہ شیروانی بھی پورے انسان کی جسامت کی نہیں پہنتا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سنگل پسلی انسان کا وہ۔ لیکن اتنی سیاسی شخصیتوں سے ٹکرا کے، انگلینڈ جیسی شخصیتوں سے ٹکرا کے اپنے اختیار کی طاقت اس نے منوائی، اور اس پر وہ فخر کرتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بھی ٹی بی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک شخصیت ہے جو بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہاں پر روئے زمین پر سب سے مضبوط دھات کون سی ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مضبوط دھات ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، لوہا۔ لوہا سب سے مضبوط دھات ہے اس وقت موجودہ زمانے میں۔ لیکن آپ یقین کریں گے کہ لوہے سے بھی طاقتور ایک چیز ہے، اور وہ ہے آگ، جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ لیکن آگ سے بھی طاقتور ایک چیز دنیا میں موجود ہے، اور وہ ہے پانی، جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی طاقتور چیز اس دنیا میں موجود ہے، اور وہ ہے انسان، جو اس پانی کو پی جاتا ہے۔ اور انسان سے بھی طاقتور چیز اس دنیا میں ایک موجود ہے، اور وہ ہے موت، جو انسان کو مار دیتی ہے۔ لیکن موت سے طاقتور چیز بھی اس دنیا میں موجود ہے، اور وہ ہے میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح، جو 3 قبر میں رہ کر بھی موت پر فتح پا کر، موت کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے روند کر، شیطان کے اختیار کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر چلا گیا، اور آج موت بھی اس کے سامنے شرمندہ ہے۔ تو یہ ہے اختیار کی طاقت، اختیار کا فخر جو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم فخر کریں تو ہم اپنے یسوع مسیح پر کر سکتے ہیں۔ ہم سکندر اعظم پر فخر نہیں کر سکتے کہ اس کی یونانی زبان کے پھیلانے سے آج ہم کرسچینٹی والے بائبل کو اچھے طریقے سے آزادی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم قائد اعظم کو فخر کی نگاہ سے اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ اس نے ہمیں پاکستان بنا کر دیا، اور آج ہم پاکستان کی آزاد فضا میں سانس لے کر اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا سارا فخر، ہماری ساری امید، ہمارا سارا توکل ہمارا خداوند یسوع المسیح ہے، جس کی وجہ سے ہم مر بھی جائیں تو بھی زندہ رہتے ہیں، اور اس لیے وہ ہمارا فخر کرنے کی جگہ ہے۔ اور 5 انگلیوں کا ایک بار مقابلہ ہو گیا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، بڑا کرنے کا فخر کون کر سکتا ہے۔ تو انگوٹھے نے کہا کہ چونکہ جب کوئی کام مکمل ہوتا ہے، جب تک میں اس کو ڈن نہ کر دوں وہ ڈن نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ لوگوں میں سب سے بڑا ہوں، اس لیے یہ فخر میں کر سکتا ہوں کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ اس انگلی نے کہا نہیں، تم تو ویسے ہی قد میں ہی سب سے چھوٹے ہو، تم تو بڑا ہونے کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، اگر بڑے ہو بھی جاؤ تو تمہیں کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ میں سب سے بڑی ہوں کیونکہ میرا حکم چلتا ہے، اور جس کا حکم چلتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے، وہی لیڈر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، میں اگر چھوٹی ہوئی تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، میں سب سے بڑی ہوں، مجھے بڑا مانو۔ یہ کہنے لگی کہ نہیں، آپ سب چھوٹے ہو، میں چونکہ امیر ہوں، اور پنجابی میں کہاوت ہے جدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے، سونے کی انگوٹھی مجھ میں ڈلتی ہے، ہیرے کی انگوٹھی مجھ پہ ڈلتی ہے، چاندی کی انگوٹھی مجھ میں ڈلتی ہے۔ میں امیر ہوں، اور جو امیر ہوتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے،
جو امیر ہوتا ہے وہی پردھان ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے وہی چودھری ہوتا ہے، اور یہ خود اپنے سہارے پہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو اس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور پھر یہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کہتے کہ میں سب سے بڑی ہوں، میرا فخر۔ یہ کہنے لگی آپ سب چھوٹے ہو، سب سے بڑی میں ہوں۔ یہ سارے مذاق کرنا شروع ہو گئے کہ جو خود سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، جو ایک وزن بھی تھوڑا سا نہیں اٹھا سکتی ہے، وہ آج کہہ رہی ہے، وہ آج دعویٰ کر رہی ہے کہ میں سب سے بڑی ہوں۔ کہنے لگی دلیل دو جی، تم کیسے سب سے بڑی ہو؟ کہتے جی جب خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو میں سب سے آگے ہوتی ہوں، اور تم اپنی ذات پر فخر کرتے ہو، لیکن میرا فخر یہ ہے کہ میں خداوند کے حضور میں سب سے آگے ہوں، اور ہمارا فخر بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے پیسے کا مان نہ کریں، ہم اپنی چودراہٹ کا مان نہ کریں، ہم اپنی طاقت کا مان نہ کریں۔ ہمارا فخر ہو تو صرف یہی ہو کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کو جانتے ہیں، خدا کو سمجھتے ہیں۔ تیسری بات جو یرمیہ نبی کرتا ہے کہ کوئی مالدار اپنے مال پر فخر نہ کرے۔ ہم میں سے کون ہے جو امیر ہونا نہیں چاہتا؟ ہر کسی کی خواہش ہے میرے پاس کار ہو، میرے پاس کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، کار ہو، میرے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہوں، میرا وزیروں مشیروں کے ساتھ تعلق ہو، اور میں ہر جائز اور ناجائز کام اپنی اسی تعلقات کے بل بوتے پر نکلواؤں۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہونے کی ضرورت نہ کر سکے، کسی کو پتہ چلے کہ کیس میں عدالت میں سامنے وہ وکیل ہے یا وہ پیسے دار مالدار آدمی ہے تو وہ اپنا کیس ہی واپس لے لے۔ ہم اپنے پیسے پر اتنا گھمنڈ کرتے ہیں، اتنا فخر کرتے ہیں۔ تو ابھی جو پادری صاحب نے تلاوت کی تھی کہ اے انسان آج ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، تو ہمارا وہ مال، ہماری وہ کوٹھی، کار، بنگلہ، وہ سب کہاں جائے گا؟ سکروج نام کی ایک سٹوری ہے، امریکن سٹوری ہے، اس کو رویا میں بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ جب تو مرے گا تو تیرے ساتھ کیا کیا واقعہ ہوگا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے نوکر اس کا جو قیمتی قالین ہوتا ہے وہ سارے قالین اس کے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، اس کے قیمتی پردوں کو اٹھا کر اس کے نوکر چاکر لے کر جا رہے ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے سونے جواہرات کو لوٹ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے رشتہ داری نبھاتے ہوئے اس کے سارے مال کو بانٹ سکیں، یہاں تک کہ اس کی جو تجہیز و تکفین کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی شادی کی انگوٹھی اتار لیتے ہیں، اور اس کے قیمتی کپڑوں کے اوپر جو بٹن لگے ہوتے ہیں سونے چاندی کے وہ بھی اتار لیتے ہیں، اور اس پر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ کتنا احمد تھا یہ شخص، کس کے لیے یہ اتنا مال بنا رہا تھا، یہ شاید ہمارے لیے ہی اتنا مال اکٹھا کر رہا تھا۔ یہ سکروج تھا، سیم نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ بھی اس قسم کے واقعات ہوں گے۔ ہمارے مال کو لوگ استعمال کریں گے، ہماری کار کوٹھی بینک بنگلہ بیلنس کو لوگ استعمال کریں گے، ہم یہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ ہم کس مال پر فخر کریں گے، کس دولت پر ہم فخر کریں گے؟ کوئی عقل مند اپنی عقل پر فخر نہ کرے، کوئی طاقتور اپنی طاقت پر فخر نہ کرے، اور کوئی امیر انسان اپنی امارت پر فخر نہ کرے۔ لیکن جو فخر کرتا ہے وہ کس بات پر فخر کرے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر فخر کرنا ہی ہے تو کس بات پر فخر کرو کہ مجھے کتنا جانتے اور سمجھتے ہو۔ ہم جانتے تو ہیں، میں پاسٹر اشرف صاحب کو جانتا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے، ان کے ساتھ میرا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، میرے چیئرمین صاحب نے مجھے فون کیا کہ ایسے ایسے پاسٹر اشرف صاحب سے رابطہ کریں اور ان کے دیکھیں کہ خدا ان کے لیے کیا انتظام کرتا ہے۔ میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان سے 2-4 بار ملاقات کی تو ہم جاننا شروع ہو گئے، لیکن اس جاننے کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ میں پاسٹر صاحب کو سمجھتا بھی ہوں، میں صرف جانتا ہوں، ان کو سمجھتا نہیں ہوں۔ ہم اپنے والدین کو بھی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں ان کو صرف جانتے ہیں۔
ہم نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی سمجھ پاتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کو تب سمجھتے ہیں جب ہمیں کوئی اماں ابا کہنے والا آ جاتا ہے، جب ہمیں اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، جب ہمیں اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور ان کے لیے کمانا پڑتا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے اپنے والدین کی کہ ہمارے والدین کیا چیز تھے۔ ہم سکول میں کاپیاں کتابیں گم کر کے آ جاتے تھے اور آگے امی گم ہو گئی ہے، بس مجھے نہیں لے کے دیں، کل میں نے اسکول نہیں جانا بننا۔ امی ابا کو بتائے گی، ابا جا کے آفس سے ایڈوانس لے گا، اگر ایڈوانس لے لیا ہے تو وہ کلیگ سے ادھار مانگے گا، اگر ادھار نہیں ملا ہے تو وہ دکان پر جائے گا اور اس سے ادھار کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ بھی ادھار اس کو کتابیں نہیں دے گا تو وہ اپنا موبائل بیچے گا، جب اس سے موبائل سے بھی کتابوں کی قیمت پوری نہیں ہو رہی تو وہ پھر اپنی شادی کی انگوٹھی بیچے گا اور اپنے بچوں کے کتابوں کے اسکول کے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتابوں کا خرچہ کس طرح پورا کر رہا ہے، ہم صرف جانتے ہیں کہ ہمیں کتابیں مل جانی ہیں اور ہم نے اسکول چلے جانا ہے۔ یہ تب ہم سمجھتے ہیں جب ہم خود والدین بن جاتے ہیں اور وہی سارا پروسیجر یا تاریخ جب اپنے آپ کو دہراتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کیا چیز تھے۔ یہی خدا چاہتا ہے کہ جانتے تو ہو، ہم خدا کو جانتے ہیں کہ اس نے پہلے دن یہ بنایا، ہم جانتے ہیں کہ دوسرے دن یہ بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس نے 7 دن میں پوری کائنات تخلیق کر دی، ہم جانتے ہیں کہ اس نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس نے بعد میں ہوا کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس نے عدن میں ان کو رکھوایا، ہم جانتے ہیں کہ اس نے اس درخت کا پھل جو اس نے باغ کے درمیان میں رکھا تھا کھانے سے منع کیا، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آدم نے ہوا سے وہ پھل لے کر کیوں کھا لیا جبکہ اس کو خدا نے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ ہم خدا کو جانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم صرف یہی فخر لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم خدا کا کلام سنائے ہیں، ہم نے 1 گھنٹہ خدا کو دے دیا ہے، اور یہی بات ہم فخر سے اپنی کلیسیاؤں میں اپنے دوستوں عزیزوں کو بتاتے ہیں کہ میں بڑا خدا پرست ہو گیا، لیکن ہمارا کلام پڑھنا فضول ہے جب تک ہم اس کو سمجھ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب 8 باب اور اس کی 32ویں آیت میرے ساتھ ذرا نکالیے۔ اعمال کی کتاب 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت۔ حبشی کھوجا کا واقعہ ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے اعمال 8 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ جو نکالنے میں پڑے پہلے یا کتاب مقدس کی جو عبارت جو پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرتے۔ 30ویں آیت پڑھیے اسے 2 آیت پیچھے۔ فلپس دوڑ کر چلے پڑھ لیں، آپ کی بائبل میں جیسے میرے پاس سلیس اور 2 بائبل ہے ایسے میں۔ ہاں جی آپ پڑھیں 30ویں آیت۔ فلپس نے اس کی طرف دوڑ کر اسے عیسائی نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا ہے۔ تھینک یو۔ بائبل مقدس ہم بڑے دعوے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم باقاعدہ اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے۔ جو کلام ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور جب تک ہم کلام کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے ہم وہ پڑھ کر جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اس کلام پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں، ہم اس کلام پر بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں،
لیکن وہ غرور، وہ فخر، وہ گھمنڈ فضول ہے جب تک ہم اس کو سمجھ کر پڑھ ہی نہیں رہے۔ رومیوں 10 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں۔ ہم خدا کے کلام کو بڑی عزت دیتے ہیں، اس کو لپیٹ کر رکھتے ہیں، اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں کہ ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہم اپنے عزیزوں، دوستوں، آنے والے مہمانوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم کلام کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں۔ ہم اس کی غیرت بھی رکھتے ہیں، اس کی بےعزتی کرنے والے کو ہم قتل کرنے تک چلے جاتے ہیں،